बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, आज 26वां रोज़ा है और जिस तरीके से जब कोई आपका बहुत ही प्यारा मेहमान होता है और वो जाने वाला होता है तो आपकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खिदमत करें, मेहमान नवाजी करें। और अब रमज़ानुल मुबारक जो कि बड़ी नेकियों और रहमतों वाला महीना है वो भी जाने वाला है। हमें इस महीने में और इस आखिरी दिनों में जो ख़ुसूसन कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और नेक काम करें और अल्लाह ताला को राज़ी करें। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल लाहौर में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। अरफा करीम के करीब ज़ेर तामीर अंडरपास के तामीराती काम का जायज़ा लिया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि पंजाब में साबिक हुक्मरानों ने दानिस्ता तौर पर तरक्की का सफ़र रोका। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक और इजलास भी हुआ। उसमें चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से क्रैक डाउन का फैसला किया गया। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक रुकने पंजाब असम्बली माहर काशिफ पडियार हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माहर काशिफ पडियार साहब, कल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो है वो बड़ा मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। परसों भी जो है वो इमामिया कॉलोनी के पास एक जो है वो एक अहम तरक्याती मनसूबे का इफ्तिताह किया। तो शहबाज साहब का कल ये कहना था कि जो यहाँ पर हालात हैं, इस वक्त सूरत हाल है पंजाब में, वो जानबूझकर पौने 4 साल जो पीटीआई की हुकूमत रही उसमें दानिस्ता तौर पर तरक्की का सफ़र रोका गया। जी, थैंक यू वेरी मच उमर। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अगर आप 2013 से 18 वाला टेन्योर देखें तो हम जैसे ऑर्डिनरी एमपीएस भी अपने हलके के अंदर लोगों के अंदर ये तासर था कि शायद शहरों के अंदर ही तरक्याती काम होते हैं और बाकी जगहें इग्नोर होती हैं। तो मैं विटनेस हूँ बल्कि उस पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट एंटायर थिंग हूँ। तो ये था कि हमें होश नहीं थी आती और हर वक्त तरक्याती कामों का एक सिलसिला देहात के अंदर भी और कस्बों के अंदर भी जारी रहता था। फिर ये सब लोगों ने विटनेस किया है कि यकीनी तौर पे पिछले 4 सालों में इस तरह का एक मंसूबा भी बना था। जी बिल्कुल, एक बहुत ज़बरदस्त देहात के लिए एक वो 12 फुट चौड़ी कारपेटेड रोड का वो फार्म टू मार्केट एक्सेस रोड जिनको बोलते हैं टेक्निकली स्पीकिंग, तो उसकी वजह से वो जो रूरल जो मुआशी सर्कल है उसके अंदर उसका एक बहुत ही कलीदी किरदार होता है और उसकी वजह से आज तक लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उसकी क्वालिटी ऐसी है कि आज उसको 6-6, 7-7 साल हो गए हैं वो सड़कें बने हुए। तो वो फार्म से जिसे कहते हैं मार्केट तक की रसाई किसानों के लिए इतनी आसान होगी है जिनकी वजह से उनके मुआशी पहिया बेहतर तरीके से उनका चल रहा है। सो ये सिलसिला कार यकीनी तौर पे पिछले 4 सालों में आपको कोई खातिर खा नजर नहीं आया। अलबत्ता जब इनकी अलविदाई दौर जा रहा था तो उसमें थोड़ा बहुत इन्होंने एक सिर्फ एक दिखावे की खातिर थोड़ा बहुत फीते शीते कटने शुरू हुए, बस यही था। बाकी अमली तौर पे जो पंजाब और पाकिस्तान में 2013 से 18 तक हुआ वो उसकी यहाँ पर कोई भी गवाही पिछले दौर में नहीं थी। लेकिन अब जैसे आपने बताया कि वज़ीर आज़म साहब को, हालांकि कुछ लोग तनकीद भी करते हैं कि ये जी वज़ीर आज़म है, ये इनका काम नहीं है। बात ये कि उनकी डेडिकेशन है, मोटिवेशन है कि हर काम ही वज़ीर आज़म काम करना तो माहर साहब वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और वो बड़े बेहतरीन अंदाज में। अगर क्योंकि आप जो है वो इकोनॉमिकल इशूज भी जो है वो हम देखते हैं पार्टी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के, तो किस तरीके से देख रहे हैं पंजाब की सियासी सूरत हाल को? पंजाब की सियासी सूरत हाल तो वो कहते हैं ना, अब इलेक्शन होगा तो ऑब्वियसली वो तो हतमी चीज़ तो सामने तभी आएगी। लेकिन बात ये ना कि एट द एंड ऑफ द डे अब अवाम बाशऊर हो चुकी है। अब ये किसी को पैड पाइपर की तरह आप झूठा प्रोपेगेंडा करके किसी के एंटी नहीं कर सकते। तो मेरा एक देही इलाके से ताल्लुक है, चले मैं ज़्यादा बात नहीं करता, और जिस तरह का मेरा हल्का है पंजाब के बेताशा और अक्सरियत हल्के इसी तरह के हैं। तो उधर जो भी प्रोपेगेंडा जारी है वो उसका कोई असर नहीं हो रहा। एक आम आदमी को पता है कि आज के मुल्की हालात का मुअज्जद कौन था और इसकी बुनियादें कहाँ पे। बिल्कुल, आप मेहर साहब जब ये बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से शहबाज साहब ने कल जो स्टेटमेंट दी है उससे ये पता चलता है कि अब वो काम करवाएंगे। और आप अपने हल्के की भी बात करें, पंजाब में जो जिस तरह 2008 से 2018 में बड़ा काम हुआ शहबाज साहब की ज़ेरे क़यादत। जी बिल्कुल, मैंने तो पहले भी वही गवाही दी, आपने खुद ही जिक्र कर दिया फार्म, और वो सिर्फ एक नहीं था। देखिए ना, एक अगर आप इलाकाई डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये तो सिर्फ एक रोड सेक्टर है, फिर पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है। तो इन सब में ही अल्हम्दुलिल्लाह वो जो विजन है पार्टी का, आई थिंक कि लोग हमें कहते रहते हैं कि पीएमएलएन का बयानिया क्या है, बयानिया क्या है। उमर साहब, हमारा बयानिया सिर्फ खिदमत है।
اور بیانیہ خود ہی بن جاتا ہے جب ہماری پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو وہ ڈیلیور کرتی ہے. اب اس وقت تو ہمیں ایک ان 10 سالہ جو دور تھا اس کے جو اگر چیدہ پروجیکٹس کے نام بتائیں تو وہ آپ کے ذہن میں ہیں کوئی نام؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے چند لمبا ترین وسیع ترین موٹر ویز کا جو نیٹ ورک ہے یعنی کہ وہ اور ہائی ویز کا وہ اس وقت بلڈ اپ کیا گیا. یہ فارم ٹو مارکیٹ روڈز والا بھی جو ہے آپ یقین کریں کہ یہ ترکی سے انسپائرڈ ہو کے تو یہ سسٹم شروع کیا گیا. اور آج اگر آپ ٹھیک ہے ہمارے ماحول یورپ جیسا تو نہیں ہے لیکن آپ جب ان روڈوں سے گزر رہے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک پہ آ گئے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ سی پیک والا چکر تھا نیشنل لیول پہ بھی تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. تو آپ اوور آل دیکھیں تو سی پیک والا ہم سی پیک کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا تحفہ تھا پاکستان کے لیے اور چائنا کے لیے. دونوں کا یہ میوچل تھا. میں آج تک اس چیز کی ایڈوکیسی کرتا ہوں کہ چائنا صرف وہ پاکستان کے لیے تحفہ نہیں تھا, چائنا کو وہ جو گرم پانیوں تک کی رسائی ہے وہ بھی ایک تحفہ تھا. یعنی ان کی جو ترسیلات وہ جو ادھر ان کی جو سپلائی چین ہے اس کے اندر ان کو کچھ 27 دنوں کا فرق پڑتا تھا اسی خطے تک ایک پروڈکٹ کو لانے کے لیے ان کو ایکسٹرا 27 دن کا سفر کر کے وہاں پہ آنا پڑتا تھا اور آگے پھر ان کی ترسیلات ہوتی تھی. سو بے تحاشا منصوبہ جاتے ہیں اس میں پھر انڈسٹریل زونز بھی اکنامک زونز بھی. تو وہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جو پسماندگی ہے جس جگہ سے عمر صاحب چھوٹی یا بڑی جہاں سے ایک سڑک گزر جاتی ہے نا اس علاقے میں ترقی ہو جاتی ہے. لوگ یہ غلط کہتے ہیں کہ پلیں سڑکیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ ہسٹری دیکھ لیں لیٹن امریکہ کے اندر دیکھ لیں یورپ کے اندر دیکھ لیں ورلڈ وار 2 کے بعد ساری جو اکنامک اور معاشی ترقی تھی اس کا ایک ہی اس کا ڈرائیور تھا and that was infrastructure development. انفراسٹرکچر ہوگا. میں ننکانہ سے بیٹھ کے آج اپنی سبزیاں کراچی بھیج دیتا ہوں. اس موٹر وے سے پہلے یہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا. اگر کراچی میں ایز اے فارمر اگر میں فرض کریں کسان خوشحال ہوگا پاکستان خوشحال ہوگا. ایگزیکٹلی بیکاز دیکھیں نا ہم واسطہ یا بل واسطہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم آج بھی 70% پلس ہماری اکانومی جو ہے وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے. اور اس لیے صرف یہ نہیں ہے کہ کسان کو فائدہ ہوگا. کسان نے تو ایک کام کر لیا آگے لوجسٹکس والے آ جائیں گے ٹرکوں والوں کو فائدہ ہو جائے گا مزدوروں کو فائدہ ہو جائے گا. بالکل سو یہ ایک پورا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم. ایک تو زراعت سے ہمارے بہت سے لوگوں کا تعلق بھی. اور خالد قیوم صاحب اگر ہم اس حوالے سے اگر دیکھیں جس طرح کل شہباز صاحب نے دورہ کیا ہے وہ وہی خادم اعلیٰ پنجاب جو 2008 سے 2018 تک آپ نے تو کور بھی کیا ہم نے دیکھا بھی کہ وہ جہاں پر جاتے تھے جب وزٹ ہی کر لیتے تھے تو لوگوں کو اس بات کا اطمینان ہو جاتا تھا کہ اب یہ پروجیکٹ کل وہ دیکھ ڈیڈ لائن پوچھ رہے تھے کب مکمل کریں گے سسپینڈ کریں ہاچیما ان کو یعنی وہ نظر آ رہی تھی ڈیڈیکیشن کہ وہ اب وہ فوری طور پر کام کروانا چاہتے ہیں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جہاں پر بطور وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کے اندر ترقی کا عمل چھوڑ کر گئے تھے وہاں سے ہی اب نئے سرے سے انہیں شروع کرنا پڑ رہا ہے اور پنجاب حکومت کو بھی ان کی ترجیحات پر عمل کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے کہ جس طرح جس منصوبے کا دورہ کیا وزیر اعظم پاکستان نے جو امامیہ کلونی ریلوے پھاٹک پر فلائی اوور کا یہ منصوبہ 2017 میں سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے اس منصوبے کی منظوری دی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ منصوبہ 50 سال سے لاہور شہر کی ضرورت تھا کیونکہ یہ لاہور شہر کے اندر سب سے بڑا عمر صاحب انٹری پوائنٹ تھا. یہاں سے اس راستے سے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں پورے پنجاب سے لاہور شہر میں داخل ہوتے تھے لیکن اس کو نظر انداز کیا گیا. یہاں سے ٹریفک کا جو بہاؤ تھا وہ بہت زیادہ رہتا تھا جس کے باعث جو ہے وہاں پر جو ہے وہ رش کے باعث جو ہے وہ ٹریفک کا فلو جو تھا وہ رک جاتا تھا. تو ہم اکثر گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں خالد صاحب کہ وہاں پہ بڑا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. ٹریفک جیم ہمیشہ رہتا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو جو منصوبہ جات ہیں جن کا وزیر اعظم پاکستان نے دورہ کیا ہے جن میں شادرہ کا فلائی اوور اور اس کے ساتھ جو امامیہ کلونی ریلوے پھاٹک ان کی تعمیر سے یقیناً ان راستوں کے ذریعے جو ٹریفک کا فلو ہے وہ بڑھے گا. لوگوں کو سہولیات جو ہیں وہ ملیں گی ان کی مشکلات میں کمی واقع ہوگی. بالکل. اور اسی طرح خالد صاحب عرفہ کریم کے قریب جو
انڈر پاس وغیرہ بن رہے اور جو ترقیاتی کام ہو رہا ہے اس کو بھی انہوں نے دیکھا. دیکھیے کل وزیر اعظم پاکستان نے لاہور میں کل پھر دو جو اہم منصوبہ جات تھے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں لاہور برج, اس کا بھی دورہ کیا, اور اس کے ساتھ جو کلمہ چوک ری ماڈلنگ کا جو پروجیکٹ ہے اس کا بھی دورہ کیا. اور جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ یہ جو منصوبہ ہے لاہور برج والا اس میں 2-2.5 ماہ سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے, لیکن اس صورتحال کا وزیر اعظم پاکستان نے نوٹس لیا اور ہدایت کی کہ مجھے 2.5 ماہ میں نہیں 1 ماہ کے بالکل اندر. ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یاد ہے آپ نے وہ جو سنا, وہ پی ٹی وی نیوز نے دکھایا بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہ آپ نئے ہیں نہ میں نئے ہوں, آپ مجھے بتائیں کتنے عرصے. وہ شہباز صاحب نظر آئے کہ جس طریقے سے وہ کام لیتے تھے لوگوں سے. دیکھیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے جو ایڈوائزر ہیں, مشیر ہیں احد چیمہ صاحب, وہ بھی ہیں ان کے ہمراہ تھے. اور لاہور کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ بھی اور اس کے بعد اب بطور وزیر اعظم پاکستان اس لاہور شہر کو اونرشپ دی ہے. اور اسی اونرشپ کے تحت میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی وزارت عظمیٰ کا جو دوسرا وزارت اعلیٰ کا جو دوسرا دور تھا 2008 سے 2013 تک, تو 2013 سے پہلے کس طرح آپ نے دیکھا کہ ہنگامی بنیادوں پر لاہور شہر کے اندر میٹرو بس کا جو منصوبہ ہے وہ کھڑا کیا گیا. اور پھر 2013 کے انتخابات میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسی طرح لاہور کے شہریوں نے نون لیگ کو اونرشپ دی, نون لیگ کو ووٹ دیا. اور خالد صاحب, ہم جب لاہور کے حوالے سے بات کریں تو صرف یہاں پہ لاہور کے رہنے والے نہیں ہوتے, یا ننکانہ صاحب سے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے اور لوگ جو ہیں اس سب کی ایکسس مین سٹی ہے لاہور میں. پورے پاکستان سے جو ہیں وہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے وہ کوئٹہ ہو, پشاور ہو. تو یہ تو ایک پنجاب کی ایک ہب بھی ہے, پاکستان کی ایک اہم شہر ہے. اور اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو خالد قیوم صاحب, یہ لاہور کی ترقی پاکستان کی ترقی ہوتی ہے, اور صرف لاہور فوکس نہیں ہے, ننکانہ ہو, شیخو پورہ ہو, ہر جگہ پہ جا کے کام کروایا جاتا ہے. عمر صاحب آپ کو بتاؤں کہ بدقسمتی سے پچھلے پی ٹی آئی کے 4 سال کے دوران پنجاب کے اندر وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوئی. ہم نے دیکھا کہ جو وفاق نے این ایف سی ایوارڈ کے تحت پنجاب کو وسائل دیے, وہ وسائل جو ہیں چند پنجاب کے چند شہروں تک محدود کر دیے گئے. اور بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ کے دور میں صوبے کے وسائل کا رخ میاں والی اور ڈیرہ غازی خان تک 2 اضلاع تک. چلیں خالد صاحب, وہاں پہ بھی کام ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے وہاں پہ بھی جو رپورٹس دیکھی ہیں نا, وہاں کے بھی رپورٹس کے مطابق صرف کاغذوں میں ضرور دکھائی دیے گئے, لیکن جو عملی طور پر جو ہے وہ نظر نہیں آیا. یہی اب بات کریں گے نا, اگر احمد اس پر دیکھیں ساری صورتحال پہ, کوئی بھی شہر ترقی کرے, پاکستان ترقی کرتا ہے, کوئی بھی ہو, اور لاہور بیسکلی مین ہے. اسی طریقے سے شیخو پورہ, سارے شہر امپورٹنٹ ہے. تو پرائم منسٹر کا دورہ اور پھر اس طریقے سے کنسرن شو کرنا, پھر سرکاری افسر بھی جو مشینری ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. دیکھیں جس طرح شہباز شریف صاحب کی گرفت رہی ہے بیوروکریسی میں بھی اور انتظامی معاملات میں بھی, وہ بھی تاریخ میں کسی کے پاس اتنی اختیارات ہوتے ہیں لیکن شاید استعمال کرنے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی اس گلشن کی آبیاری میں اور اس چمن کو سنوارنے میں جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اچھا ایک پیٹنٹ رول جو شہباز شریف صاحب نے ادا کیا ہے, یہ جو کر رہے ہیں وہ طریق میں وہ ہمیشہ صدیوں ان کی جو باز نشست ہے وہ سنائی دیتی رہے گی. اس طریقے سے اتنی لائلٹی کے ساتھ, اتنی پوری دیانتداری سے, امانت داری سے, ایک سیاسی ویژن سے, ایک پورے نظریے سے, اتنا ان کو لگن ہے, شوق ہے, اور پوری جستجو کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. ترقیاتی کاموں کی بات جب احمد آتی ہے تو پھر نظر آتا ہے جب شہباز صاحب دورہ کر جاتے ہیں, اور جس طرح وہ ٹائم فریم لیتے ہیں, تو پھر لوگوں کو بھی ایکسپیکٹ ہوتا ہے کہ اب انہوں نے دورہ کر لیا, اتنے عرصے میں بن جائے گا کام. بالکل اس طرح ہوتا ہے. اور یہ ماضی کی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں کہ لاہور میں جو کام ہوئے یا پنجاب میں کام ہوئے. لاہور سے مراد کوئی ایک چھوٹا سا یہ سٹی نہیں ہے, لاہور سے بھی مراد پورا پاکستان ہے, یہاں پوری دنیا آتی ہے. اور پھر یہاں سے جو شاخیں نکلتی ہیں لاہور میں بیٹھ کر جو بیوروکریسی وہ کام لیتے ہیں وہ پورے پنجاب میں لیتے ہیں. ہم یہ بات بار بار کرتے ہیں, انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, انتظامی معاملات کی. میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پورے پنجاب میں جہاں پر کوئی قانونی مسئلہ ہوتا تھا, ایک تھانہ جہاں پہ بے شک وہ رورل ایریاز ہوتے تھے, جہاں اگر وہاں پر کوئی پولیس اسٹیشن میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا کسی سائل کے ساتھ, تو بطور چیف منسٹر یہ وہاں پر پہنچتے تھے اور چند منٹوں میں یہ وہاں پر پہنچ جاتے تھے. اور انصاف کی فراہمی کی مکمل یقین, اور انصاف کی فراہمی جو ہر دہلیز پر گئی ہے, گھر گھر گئی ہے,
وہ ان چیف منسٹر صاحب ایک ہاتھ میں اللہ کی وجہ سے گئی ہے. اور آج پورے پاکستان کے طول و عرض میں جس طرح ملک کی وہ خدمت کر رہے ہیں, یہ بھی بڑا ایک جذبہ خیر سگالی کے طور پر, یہ بھی پوری دنیا اس چیز کو مانتی ہے. اور ترقیاتی کاموں میں ان کا ایک منفرد نام ہے. مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر جب وہ باہر نکلتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں ترقیاتی کاموں کی تو جنوبی پنجاب کو بھی ہمیشہ انہوں نے بڑا فوکس کیا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. بالکل, یہ 12-13 کروڑ کا صوبہ ہے, یہ تقریباً 60% کے قریب پاکستان ہے, یا سے 50% اگر آپ کر لیں تو یہ ہے کہ جہاں پر اگر پنجاب میں آپ دیکھیں تو دوسرے صوبوں میں بھی 18ویں ترمیم کے بعد تو سارے اختیارات ان کے پاس تھے اور آپ کے سامنے حالات ان کے. لیکن یہ ہے کہ جب یہ پرائم منسٹر بھی بنے ہیں تو آج اگر بلوچستان میں اگر کوئی ترقیاتی معاملات ہیں, اگر جیسے یہ پچھلے دنوں میں سندھ میں گئے تھے, خیبر میں جا رہے ہیں, تو وہاں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ وسائل, لیکن مفت آٹا ہی ایک مثال لے لیں تو وہ ہر جگہ مل رہا ہے. اور بالکل آپ یہ اگر اس وقت دیکھیں تو ان کا فوکس جو ہے وہ ہمیشہ عوام کی خدمت ہوتی ہے. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل ان کے دہلیز پر حل کیے جائیں. کاشف پٹیال صاحب, اس وقت صورتحال اگر دیکھی جائے تو کل ایک اور اجلاس بھی میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا, اور اس اجلاس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو چینی کی ذخیرہ اندوزی, اسمگلنگ روکنے کے حوالے سے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا. جی جی عمر بھائی, یہ بالکل وہ صحیح کر رہے ہیں, لیکن عمر صاحب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حکومت اپنی سطح پہ آبویسلی مینیجریل ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کو بڑھاتی ہے, لیکن جیسے ہوتا ہے نا معاشی بیماری کے علاج بھی معاشی ہوتے ہیں, انتظامی نہیں ہوتے. سو وزیر اعظم صاحب بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں, اور ان کے ایفرٹس, جب وہ پنجاب میں سی ایم تھے تو پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان بازاروں میں کیسے ایڈمنسٹریشن تھی, اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو نظر آتا تھا کہ یہاں پہ انتظامیہ ہے جو کہ چیک اور بیلنس رکھ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ میرا ذاتی خیال ہے, اور اگر میری جیسے کہتے ہیں گزارش ہمارے قائدین بھی سن لیں تو اس کے معاشی سلوشنز بھی ہیں. کریک ڈاؤن بہت اچھی بات کریں. بات یہ ہے کہ میں بارہا اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں ہر پلیٹ فارم پہ جا کے کہ اس طرح کی جو ہماری کی جو سینٹرل کموڈیٹیز اور پروڈکٹس ہیں ان کا بفر سٹاک ہونا چاہیے حکومت کے پاس. آج کوئی بھی مردود, سوری لفظ زیادہ سخت ہو گیا, اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو حکومت کو پتہ لگ جانا چاہیے. عمر صاحب دیکھیے, یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ماہ رمضان میں تاکہ یورپ کے اندر بھی آپ کو رمضان کے نام پہ کنسیشنز ملتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہماری سوچ مافیاز تو کاشف صاحب جی بالکل, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ مافیا کے سلوشنز بھی ہوتے ہیں. سو آئی تھنک کہ حکومت کو, میرا تو چھوٹا سا پلیئر ہوئے سارے نظام کے اندر, تو میرا مشورہ ہوگا کہ جیسے آٹا, چینی, گھی, یہ 3 کروشل پروڈکٹس کا حکومت کے پاس بفر سٹاک ہونا چاہیے. اور جب کوئی ذخیرہ اندوزی کرے تو حکومت کو اپنی سپلائی چین, دیکھیں نا ہمارے جو ہے وزارت خوراک کا کیا کام ہے, سو ان کو جتنے پیسے ہم سبسڈیز میں لگاتے ہیں آپ بفر سٹاک لے کے رکھیں. آج چینی فرض کریں 125-130 روپے پہ اگر گئی ہے تو آج حکومت اپنے بفر سٹاک میں سے نکال کے رعایتی پرائس پہ دینا شروع کر دیں. ذخیرہ اندوز خود ہی مجبور ہو جائے گا مارکیٹ میں اپنا سامان نکالنے کے لیے. اور کریک ڈاؤن کا ایک اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ایک جب شہباز شریف صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہوگا تو پھر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کی سفارش بھی نہیں مانی, چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ. بالکل, اس میں وہ میں نے کہا کہ دیکھیں اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کے 2 حل ہیں. میں نے کہا کہ ایک پہ تو فوکس آ گیا نا, اگر وہی بات کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اب انہوں نے کرنا ہے, وہ جس حد تک بھی پاسبل ہے. میں شاید کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک معاشی سلوشن بھی ہے کہ آپ ساتھ میں حکومت کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ ابھی آٹا فری دینا یہ کچھ معمولی چھوٹی بات نہیں ہے, کتنے ملکوں میں ایسا ہوا ہے. لیکن اب باقی بھی تو مسلمان ملک ہیں, غربت ہر جگہ پہ ہی ہے, ضرورت مند ہر جگہ پہ ہی ہے, لیکن یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو آپ نے لیا. میں کہہ رہا ہوں اسی طرح آپ بفر سٹاک رکھیں, اور یہ نہیں کہہ رہا کہ میں عوام کو مفت دے دیں, لیکن فرض کریں آج ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے اگر پرائس 125 پہ گئی ہے, آپ مارکیٹ میں 80 روپے کی دینا شروع کر دیں اپنا ذخیرہ, تو آٹومیٹکلی آپ کو بجائے سبسڈی یا مفت بانٹنے کی بجائے واٹ ول ہیپن از کہ جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے وہ مجبور ہو جائیں گے اپنا سٹاک کلیئر کرنے کے اوپر. سو یہ بھی ایک سلوشن ہے, اور اس کے بارے میں بھی حکومت کو سوچنا چاہیے. اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. خالد قیوم صاحب, اس وقت اگر ساری صورتحال دیکھی جائے تو شہباز صاحب کا ایک اچھی چیز یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی انیشیٹو لے لیتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا پچھلے 3 روز کے دوران چینی کی جو پرائس کی صورتحال ہے اور جو اسمگلنگ کی شکایات ہیں ان پر تسلسل کے ساتھ یہ آج 3را اجلاس ہو رہا ہے,
اور وزیر اعظم پاکستان کے بروقت اقدامات کے باعث جو ہے اس میں اسمگلنگ کی جو ہے وہ روک تھام ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ جو پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو روس اور یوکرین کی وار ہے اس سے پوری دنیا کے اندر جو غذائی اجناس ہیں ان کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی چینی کی جو قیمت ہے وہ 200 سے 250 روپے تک جو ہے وہ کلو تک پہنچ چکی ہے، اور جس کے باعث اس وقت افغانستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں جس سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، وہاں پر 200 روپے کے جی کے حساب سے چینی جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے پنجاب کے اندر چینی کے سٹاک کی کوئی کمی نہیں ہے، چینی کا سٹاک اتنا ہی موجود ہے جتنا پچھلے سال موجود تھا۔ دراصل یہ جو سمگلنگ کا جو آغاز ہوا، افغانستان کی طرف چینی جانا شروع ہوئی، اس کی روک تھام کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر پھر پنجاب حکومت نے بھی فوری وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محترم محسن اظہر نقوی صاحب کی قیادت میں انیشیٹوز لیے، اقدامات اٹھائے، اور جو بارڈر ایریاز تھے، اضلاع تھے، خاص طور پر رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، بکر، اٹک، ان اضلاع پر جو چیک پوسٹیں تھی وہاں پر جو ہے ٹھوس اقدامات اٹھائے گئے، چیک اینڈ بیلنس کا نظام جو ہے اس کو بڑھایا گیا، اور یہ بر وقت اقدامات سے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اسمگلنگ کی شکایات پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ بدقسمتی سے دیکھیے کہ اس ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا کہ پاکستان جو ایک زرعی ملک تھا، اور پنجاب جو ہے اس حوالے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زرعی معیشت کے اندر ایک ریڑھ کی حیثیت رکھتا تھا، اور پچھلی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کے 4 سالہ دور میں اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر کیا ہوا کہ ہمیں چینی کا سکینڈل بھی سامنے آیا، گندم کا سکینڈل بھی سامنے آیا، اور بدقسمتی سے وہ ملک جو زرعی شعبے کے اندر سب سے زیادہ جی ڈی پی کے اندر ہماری جو ہے کنٹریبیوشن تھی، تو اس ملک کو ایک غذائی اجناس کا امپورٹر بنا دیا گیا۔ اس سے ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر تھے ان پر بھی دباؤ آیا، ہمارا جو ادائیگیوں کا توازن تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا اس پر بھی وہ بھی ڈسٹرب ہوا، تو اس طرح اجتماعی طور پر ہماری جو قانونی ہے اس پر نہیں، بہت صحیح آپ بات کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر ہم بات کریں تو ہمارا تو ملک اور ہماری پہچان جو ہے وہ زرعی اس کے حوالے سے ہے، اور اگر وہی متاثر ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ سبھی جو ہے اس سے، کیونکہ اگر کسان خوشحال نہیں ہوگا تو پھر پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا، اگر لوگ خوشحال نہیں ہوں گے احمد تو پھر جو ہے وہ اس کا ایفیکٹ سب پر پڑتا ہے۔ دیکھیے جنوبی ایشیا میں جو ہم گندم پیدا کرتے ہیں وہ دوسرے تیسرے نمبر پر ہمارا ملک ہے جو یہ گندم پیدا کرتا ہے، جہاں پر ہم پوری دنیا میں بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ آج حالات پچھلے 2-4 سالوں میں ایسے ہوئے کہ ہمیں دنیا سے یہاں منگوانی پڑی، اور پاکستان کے گوداموں میں بالکل آیا تھا، پاکستان کے گوداموں میں گندم پڑی۔ ایسے حکومتیں جب کام نہیں کرنا چاہتی تو پھر وہ گندم جو ہوتی ہے وہ پھر خراب ہو جاتی ہے، جیسے اس شاعر نے بھی کہا تھا کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی فقیر کی فاقوں سے مر گئی۔ پھر لوگ فاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ ذخیرہ دوزی کی بات ہے، جیسے پرائم منسٹر صاحب نے یہ چیزیں چیک کی ہیں، میں بھائی کی بات سے بڑا اتفاق کرتا ہوں، انہوں نے بڑی ایک لیٹسٹ قسم کی بات کی ہے اور بڑی اچھی اکنامکلی انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ دیکھیں جب ذخیرہ دوزی ہوتی ہے تو وہ چیزیں پھر جب سٹاک رک جاتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے پھر وہ مہنگائی کی جو ایک شدت آ جاتی ہے، اور اس میں ہمارے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بطور مسلمان نبی اکرم زمان نے جو بات کہی کہ جو ذخیرہ اندوز کا ہے نا اس پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے اس تاجر کے اوپر، اور سختی سے اس کی ممانت کی گئی کہ کسی اس کے مال سے رحمت برکت کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے جو شخص بھی ذخیرہ اندوزی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اور سب سے زیادہ یہ چیز عمر صاحب آپ چونکہ خود بھی چیزیں دیکھتے رہے ہیں، سب سے زیادہ یہ چیزیں رمضان میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ٹماٹر دھنیا اس طرح چیزیں چلی جاتی ہیں۔ یہ پوائنٹ تو ایک ہے بالکل احمد، لیکن اگر ہم اوور آل اس وقت بات کریں، کل کی میٹنگ کے حوالے سے بھی بات کریں تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، جس طرح خالد قیوم صاحب نے بھی بات کر رہے تھے کہ جو ہیں وہ ابھی سے میٹنگز کر رہے ہیں، اور جب چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوتا ہے تو کم از کم کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ یہ جو چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے، میں تو کہتا ہوں یہ بھی شباشی صاحب نے کیا ہے اس ملک کو اور پنجاب کو، یہ ان کی وجہ سے ہی آیا تھا۔ ان سے پہلے یا ان کے بعد، ان کے جب یہ ٹینیور 2-4 سال کا نہیں رہا ہے تو حالات ایسے ہوئے کہ جو تاجر تھے یا جو لوگ تھے، جو ریڈی بان یا جو اس طرح کے لوگ تھے جو چیزیں سیل کر رہے تھے مارکیٹ میں، انہوں نے اس کو ذخیرہ کیا ہے، اس وجہ سے ان کو زیادہ تیزی سے لینا پڑا۔ دیکھیں نا 50 کی چینی 100 کے اوپر سے کیسے چلی گئی؟ بالکل بات تو ٹھیک ہے کہ جب چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہوگا، جب چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہوگا تو گندم کے اوپر سن لے ذرا، ہاں چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ ریٹ بڑھ جاتے ہیں، چیزیں نہیں پہنچیں گی۔ لیکن یہ شباشی صاحب کی یہ گورنمنٹ کی یہ خوبصورتی رہی ہے
کہ وہ پوری دیانتداری کی اپنی ٹیم رکھتے ہیں بیوروکریسی کی, اور ان کا پورا ایک کنٹرول ہے, چیک اینڈ بیلنس بالکل رہتا صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا کنٹرول ہے. شہباز شریف صاحب کی یہ ہمیشہ سے کوالٹی رہی ہے کہ وہ خود دورے کرتے ہیں, بیٹھتے نہیں ہیں, باقاعدہ جس طریقے سے کل مختلف پروجیکٹس کا انہوں نے دورہ کیا, اور یہ میسج ہوتا ہے کہ میں خود چیک کروں, اور انہوں نے کہا ہے ایک جگہ کل, اگر آپ وہ نیٹ ساؤنڈ سنیں ان کا, تو وہ آفیسر سے کہہ رہے ہیں کہ میں وہی ان سے کاشف پٹیال صاحب سے. جی جی بول. اچھا, اس میں یہ ہے کہ کل بھی جس طرح 2 ٹرک بھی تھوڑا سرکت میں آئے ہیں, تو 2 ٹرک گندم کے رات کو پکڑے گئے ہیں جو خیبر یعنی کہ وہ سمگل ہو رہے تھے. تو یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ اگر ان کو نہ روکا گیا تو یہ 8000 تک چلی جائے گی گندم. بالکل وہی احمد بات کر رہے ہیں اس وقت, اگر بات کریں تو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, جس طرح شہباز صاحب کل کہہ رہے تھے کہ آپ ڈیٹ دیں, آپ ٹائم بتائیں کہ کب تک مکمل ہوگا, اور میں ان کاموں کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. ایک میسج ہوتا ہے کہ اب آپ نے کچھ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تو دیکھیں, یعنی کہ یہ جو ورڈ میں آپ کو بتا دوں, جو شہباز سپیڈ کا فار ایگزامپل نام ہے, یہ پاکستان کا کوائن کیا ہوا نہیں ہے. یہ چائنا نے اپنے آفیشیل ڈاکومنٹس کے اندر اس کو کہا کہ بھی کہ بھی یہ بڑا آنر کی بات ہے. چائنیز نے کہا کہ یہ شہباز سپیڈ بھی کوئی ہوتی ہے, حالانکہ ہمارے نزدیک ہوتی تھی کہ چائنا سپیڈ پتہ نہیں کیا ہے, کہ وہ چائنا کی لیکن چائنیز نے ایکنالج کیا کہ لیکن اس کی کڑی بڑی مثالیں ہیں. بات تھوڑا سا مین پوائنٹ سے ہٹ کیا ہوں, لیکن جیسے بھکی پاور پلانٹ, لاہور کی جو میٹرو بس تھی, یہ سارے وہ منصوبہ جات ہیں جن کا اگر ڈیزگنیٹڈ ٹائم 20 مہینے تھا تو وہ 14 میں ہوا. ٹھیک ہے نا, اس طرح کی مثال. سو ایڈمنسٹریشن اور شہباز شریف صاحب یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ان کا اچھا ہے, شاید ہی میں نے ہسٹری میں کبھی کسی کا دیکھا ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں بارہا پہلے بھی میں نے گزارش کی, اور ابھی پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ جیسے گندم کی بھی بات ہو رہی ہے. جی جی عمر صاحب, پچھلے دور میں ایک بڑا ظلم ہوا کہ آپ نے اپنے کسان سے آپ 2,000 میں گندم خریدتے رہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے جو سرکاری ریٹ دیا اس کو پی ٹی آئی دور کی بات کر رہے, اور بعد میں وہی گندم 4,000 میں لا کے تو ہمیں ہی کسانوں کو واپس بیچی گئی, obviously because شارٹیج ہوگی. یہ بڑا ظلم ہے. یہ بہت. سو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ہی وسائل کو کس طرح, پہلے اس سے بہت بہتر نہیں, آج چلے گندم کا ریٹ اگر اچھا ہے فار ایگزامپل, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ شارٹیج الحمدللہ صرف ہمارے 2-3 ڈویژنز کی جو ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہے نا, وہ پورے پاکستان کی خوراک پوری کر سکتی. اچھا, گجرانوالہ لاہور ڈویژن, جی جی ٹھیک ہے نا, ان 2 ڈویژنز کا اگر آپ ٹوٹل رائس پروڈکشن دیکھ لیں تو وہ پورے پاکستان کی کنزمپشن کے برابر ہے. اچھا زبردست. ٹھیک ہے نا. سو بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا ہمارے میں بہت کرم نوازی ہے. زیادہ ایکسپورٹ بھی انہی 2 ڈویژن سے ہوتا ہے. جی, ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے ساتھ میں, یعنی پورے پاکستان کو بھی مل رہا ہے, اور یعنی بلک میں. اسی طرح بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سپورٹ پرائسز اب جب انکریز ہوئی ہیں تو آپ دیکھیں گے آ جا کے یہ چیزیں ڈیمانڈ سپلائی پہ ہوتی ہیں. اگر باہر پرائسز زیادہ ہیں تو ادھر کے بندے کو ایک انسینٹیو مل رہا ہے کہ وہ اسمگل کرے, وہ اسمگل کرے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ اب اسمگل ہوگا, آپ انتظامی طور پہ یہی بہتر انتظام کر دیں. ایگزیکٹلی, ادھر آپ پرائسز اچھی دیں. وہی میں نے آگے ایگزامپل دے دی کہ 2,000 کسان کو دے کے 4,000 کی وہ گھوڑوں کو ڈالنے والی گندم امپورٹ کر لی گئی. ٹھیک ہے نا, اور لوگوں نے کھائی ہے کیونکہ آپشن ہی نہیں تھی, کیونکہ اتنا بڑا ماشاءاللہ ہمارا آبادی کے لحاظ سے کچھ چھوٹا بڑا ملک ہے, تو آپ سوچیں کہ ادھر کتنے منہ ہیں کھانے والے. سو اس لیے ان چیزوں کی تھوڑی اور معاشی اکنامک مینجمنٹ بھی ہے. گندم کی پرائس کو سپورٹ کریں گے فار ایگزامپل, جتنا کریں گے اتنی زیادہ لوگ. آپ تو مسلم لیگ نون کی اکنامک ٹیم کا, معاشی ٹیم کا حصہ بھی ہیں, پنجاب کے رہے ہیں, حمزہ شہباز کے ساتھ آپ بڑے کلوزلی وہ رہے ہیں, تو کیسے دیکھ رہے ہیں اب جس طریقے سے آپ بات کریں 2 ڈویژنز کی بات کی, خالد قیوم صاحب بھی آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہے تھے ابھی, کہ اگر اس طرح کی پالیسیز بنا لی جائیں اور جس طرح شہباز صاحب اجلاس کر رہے ہیں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں سر. میں نے تو وہی بات کی نا کہ سمپل, اب میں تھوڑا سا میرا بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا اکنامکس کی طرف, تو میں کہتا ہوں سپورٹ پرائس بڑھا دیں. کل کو جو ہم بیماری, یہ دیکھیں پریکاشنز ہیں, برادر ہم کہتے ہیں نا کہ پرہیز کر لیں وہ بہتر ہے کیونکہ علاج مشکل ہو جائے گا. یہ وہی بات ہے. اگر آج آپ کسان کو سپورٹ کریں گے, جتنی زیادہ سپورٹ پرائس کریں گے کیا ہوگا, اتنا زیادہ علاقہ گندم کی پروڈکشن میں آ جائے گا. جتنی زیادہ گندم کی پروڈکشن ہوگی, سپلائی اتنی سٹیبل رہے گی, اور آپ کا وہ جو آپ کے ڈالرز بھی بچیں گے. کل کو آپ نے امپورٹ بھی نہیں کرنی. بہت زیادہ فائدے ہیں ہماری جو اپنی چیزیں ہیں. عمر صاحب, ہمارے ملک کا ایک بڑا افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میری کیپیسٹی فرض کریں بطور مکینک ہے, جی,
آپ مجھے ڈاکٹر لگائیں گے تو میں نے ڈیلیور نہیں کرنا. اور اگر میرے پاس ہمارے پاس ہے ہی میکینک تو پھر میکینک پہ فوکس کرو, ہمارا نام پھر میکینک میں ہونا چاہیے. ہم نے خام ہے, ہم چونکہ ایگریکلچرل بیسڈ اکانومی ہے, ہمارا فوکس صرف اور صرف ایگریکلچرل پروسیسنگ. اور آپ دیکھیں کہ ایگریکلچرل کنٹریز کہاں گزر گئے. ہم وہ امریکہ سے ٹروپیکانا تے مونٹانا دے جوسز ہم پینے کو تیار ہیں, تو ہمارے پاس کیا ان سے کم سٹرس کی پروڈکشن ہے, یہ اس سے بہتر نہیں ہے, پوری دنیا میں مشہور ہے. ہمارا فوکس کیا رہتا ہے, ہم سبسڈیز دے کے انڈسٹریلسٹ کو کبھی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی اور سیکٹر میں کر رہے ہوتے ہیں. یہی سارے وسائل جو ہمارا نیچرل اورینٹیشن ہے وچ از ایگریکلچر, ہم کبھی بھی اتنی جلدی جو ٹیکنیکلی ہمارے سے جو ٹیکنالوجی میں جو ہماری کم ہے, کیا ہم زبان سے کبھی ریس کر لیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. کیا چائنا سے کر لیں گے؟ لیکن قدم تو بڑھانے نا, وہ صحیح ہے, لیکن اتنا بڑھائیں جتنی ہماری ضرورت ہے. مین فوکس کیا کریں جب وہ اپنی مرضی کی پرائسز ہمیں جس پہ ان کا فوکس ہے. آج جو بھی جاپنیز چیز آتی ہے ہم اپنی مرضی کی پرائس لیتے ہیں نا, آپ ایگریکلچر پہ اتنا فوکس کریں. اب پورے جاپان کے اندر جتنا بیف ہے وہ سارا امپورٹ کیا جاتا ہے, تو وہ ایگریکلچر کنٹری نہیں ہے, لیکن ان کے پاس وسائل ہے تو وہ لے لیتے ہیں نا. ہم ٹیکنالوجی لے سکتے ہیں, وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ سائیکل. بالکل ٹیکنالوجی پہ جانا چاہیے, لیکن یعنی ایگریکلچر پروسیسنگ اور اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, ایگریکلچر پہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن شہباز صاحب اب جب کہ وزیر اعظم ہوں, اور تو ان کی ہمیشہ سے پالیسیز کو اگر دیکھا جائے تو کسان دوست پالیسیاں خالد فہیم صاحب. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ بدقسمتی سے پچھلے 4 سال کے دوران پاکستان جو ایک زرعی ملک تھا اس کو ایک غذائی اجناس کا بھی امپورٹر جو ہے وہ بنا دیا گیا, اور جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ زراعت کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا. کسانوں کو اس طرح سہولیات فراہم نہیں کی گئیں جس سے وہ اپنی پیداوار بڑھانے پر توجہ دیتے, اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج جو ہماری معیشت جو ہے جس دباؤ کا شکار ہے, اس میں پچھلی حکومت کے دور میں جو غذائی اجناس تھیں ان کا امپورٹ بل جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے بعد دوسرا بڑا بل بن چکا تھا, اور $10 ارب تک جو ہے وہ غذائی اجناس جو پاکستان امپورٹ کرتا تھا اس کا بل بن چکا تھا. اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کیا کیا کہ جو زر مبادلہ کے ذخائر میں امپورٹ پر, غذائی اجناس کی امپورٹ پر خرچ کرنے پڑ رہے تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو ہم یوکرین کے کاشتکار کو جو ہم پیسے دے رہے ہیں, جو اس کو رقم دے رہے ہیں, ہم اپنے کسان کو جو ہے وہ کیوں نہ دے. جس کے تحت آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے اور صوبے کے اندر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, تو اس سے پہلے سابق حکومت جو ہے وہ پچھلے سال گندم کی خریداری کا ہدف جو ہے وہ 35 لاکھ ٹن جو ہے وہ مقرر کر کے گئی تھی. لیکن وزیر اعظم پاکستان گندم کا سکینڈل بھی تو آیا تھا, سکینڈل تو پہلے آیا تھا, میں یہ اس ہدف کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا وزیر اعظم پاکستان نے نوٹس لیا اور پنجاب حکومت کو ہدایت کی, وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو ہدایت کی کہ یہ جو ٹارگٹ ہے گندم کی خریداری کا اس کو 35 لاکھ ٹن سے بڑھا کر 50 لاکھ ٹن تک کیا جائے, اور اس کے ساتھ جو ہے پھر جو پاسکو کا ٹارگٹ تھا گندم کی خریداری کا اس کو بھی وزیر اعظم کے حکم پر بڑھا دیا گیا. اس کا فائدہ یہ ہوا, ملک کو فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کو رواں مالی سال کے دوران باہر سے گندم بالکل آپ ٹھیک بات کریں کہ یہ تو وہ فیصلے ہیں جو عوام دوست فیصلے ہیں, اور اگر ہم اس حوالے سے اگر بات کریں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ پلاننگ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی آ جاتے ہیں. بالکل آتے ہیں نتائج, تو تب آتے ہیں جب آپ کا ورک ہوتا ہے, جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں پورے شوق کے ساتھ, پوٹینشیل ہوتا ہے, کریج ہوتی ہے آپ میں, اس میں دیانتداری شامل ہوتی ہے, آپ کی امانت داری شامل ہوتی ہے, آپ کا ایک پورا اس میں جذبہ ہوتا ہے, اور آپ کا ٹیم ورک ہوتا ہے. جب آپ خود اچھے ہیں, جب آپ کپتان کے طور پر بہت اچھے ہیں, اور آپ کی ٹیم بھی بہت اچھی ہوگی, کیونکہ جب آپ 6 بجے کا ٹائم کپتان کا ذکر وزیر اعظم یہ محمد شہباز شریف ہیں, یہ پاکستان کی اصل میں یہ بہترین کپتان ہے. جب یہ صوبے میں بھی تھے تب بھی یہ بہترین تھے, اب جب یہ پرائم منسٹر بنے, اب دیکھیں مینڈیٹ کیسے ہے پاکستان میں, سب حالات کیسے ہیں, کتنے آئینی بحران ہیں, کتنے سیاسی معاملات ہیں, اس کے باوجود پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی جو ہے وہ قومی اسمبلی کو چلانا, اتنے بڑے جو مینڈیٹ ہے, اتنی بڑی جو حکومتیں وہ ساتھ لے کر جن کے جو چل رہی ہیں ساری پارٹیز, ان کو لے کے چلنا, اور اس کے باوجود پھر ڈیلیور کرنا. اور پاکستان میں اس میں کوئی گمسام کچھ جنگ نہیں چل رہی,
سیاسی طور پر جو آپس میں ان کی ہے وہ ایک بہترین طریقے سے جو حکومت کو چلایا جا رہا ہے اور پھر حالات کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج حالات اس طرح خراب نہیں ہے جیسے پچھلے 2-4 سالوں میں رہے ہیں. تو جب یہ بالکل ٹھیک ٹیم کہہ اچھی رہے ہیں ہوگی احمد آپ تو بالکل پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو حالات بھی ہیں وہ معاشی چیلنجز ضرور ہیں، لیکن جب لیڈرشپ اچھی ہو، قیادت اچھی ہو، تو لوگ جو ہے وہ پر امید بھی ہوتے ہیں اور وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ڈیلیور بھی ہو جائے گا اور عوامی مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ احمد آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، اور بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ کا بھی اور بہت بہت شکریہ ماہر کاشف پڈھیانہ صاحب کہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو شفا علی ڈائٹیشین ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ان سے بات کریں گے کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، سحری اور افطاری میں ہمیں کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے. وقت ہوا ایک بریک کا. آرٹیکل 15 نقل و حرکت کی آزادی. ہر شہری کو پاکستان میں رہنے اور مفاد عامہ کے پیش نظر قانون کے ذریعے عائد کردہ کسی معقول پابندی کے تابع پاکستان میں داخل ہونے اور اس کے ہر حصے میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے اور اس کے کسی حصے میں سکونت اختیار کرنے اور آباد ہونے کا حق ہوگا. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. میں ہوں ہادیہ ہاشمی. اس رمضان المبارک رہیں ہمارے ساتھ رمضان پاکستان میں. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین رمضان المبارک کا یہاں آخری عشرہ بلکہ اب آخری چند روزے رہ گئے، وہیں پہ گرمی کی شدت میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. اور جب گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اپنے کھانے پینے کے معاملات میں بھی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے، خصوصاً رمضان میں سحری اور افطاری میں ہمیں کیا کیا کھانا پینا چاہیے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈائٹیشین ماہر غذائیات شفا علی موجود ہیں. شفا علی بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم اب کیونکہ ایک دم گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، پہلے روزے تو بڑے ٹھنڈے رہے ہیں، موسم بھی بڑا خوشگوار رہا ہے، لیکن اب ایک دم گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، سحری میں ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ اچھا، گرمی کی شدت میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے پہلے ہماری پانی کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ تھوڑی سی یہ تھی کہ ہم 6 سے 8 گلاس تک اگر لے رہے تھے تو وہ ٹھیک تھا، کیونکہ پسینہ کے اخراج اتنا زیادہ وغیرہ نہیں تھا. لیکن اب یہ ہے کہ سمپل واٹر کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے کہ 8 سے 10 گلاس، اور جو باہر آؤٹ ڈور ایکسپوجر جن لوگوں کا جن کو باہر جا کے کام کرنا پڑا ہے، پسینہ زیادہ آ رہا ہے، ان کا 10 گلاس تک ہونا چاہیے، کم منیمم ہونا چاہیے. ہاں جی ہونا چاہیے. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ وہ ہمارے پاس بس وہی ونڈو رہ گئی ہے کہ افطار سے لے کر سحر تک اس میں لیا جائے. تو اس میں کچھ ایسی غلطیاں سحری میں ہم لوگ یہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، خام خواہ میں آپ کو جلدی پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے. اگرچہ یہ ہے کہ انسانی جسم پانی سٹور تو نہیں کرتا، اب یہ نہیں کر سکتے کہ وہ 10 گلاس آپ نے پیے ہیں تو وہ جسم میں رہیں گے اور وہ سارا دن آپ تر و تازہ رہیں گے.
ریگولیٹ کر لیتا ہے سیلف اپنے سیلز جب تک ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے باقی وہ ایکسیس سے باہر نکل جاتا ہے. لیکن سحری میں غلطیاں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اسپائسی فوڈ جس کے اندر نمک کا بہت زیادہ استعمال ہے. پراٹھے بہت کھاتے ہیں. ہاں پراٹھے بہت زیادہ. پراٹھے دیکھیں پراٹھے اٹ سیلف میں تو چینی یا نمک اتنا زیادہ نہیں, لیکن آٹے میں اگر ڈلا ہوا ہے, آٹے میں نمک نہیں ڈالیں تو پھر وہ پراٹھا مناسب ہے. لیکن اس کو جس چیز کے ساتھ کھایا جاتا ہے یوزلی وہ بہت اسپائسی ہوتی ہے, یعنی کہ کوئی آپ کوئی بھی ایسے مرغن کھانے کھا رہے ہیں جن کے اندر نمک بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. پھر جو لوگ مرغن کھانے زیادہ کھاتے ہیں یا اسپائسز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ میٹھا بھی بہت تیز پسند کرتے ہیں. تو اگر اس کے بعد آپ کوئی بھی مشروب ایسا لے رہے ہیں, مثلاً اگر لسی بھی لے رہے ہیں تو اس کے اندر چینی اگر بہت زیادہ ہے, یہ لوگ نمک بھی ڈالنا پسند کرتے ہیں, تو اس سے پھر آپ کو بعد میں پیاس زیادہ لگے گی, کیونکہ یہ چینی اور جو نمک ہوتے ہیں ان کا ایک آسموٹک پل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پیاس زیادہ لگاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ تھوڑے 1-2 گھنٹے میں ہی زیادہ پیاس کی شدت کی شکایت کریں گے, یعنی پیاس لگ جائے گی. پیاس لگ جائے گی اگر نمک اور چینی کا زیادہ استعمال کریں گے سحری میں. تو سحری میں کچھ اچھی خوراکیں یہ ہونی چاہیے کہ آپ چینی کی بجائے سادہ اگر سویٹنرز جو ہوتے ہیں, آرٹیفیشل سویٹنرز ہوتے ہیں, بہت کسی کو ہو رہی ہے وہ لے سکتے ہیں, یا پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں, یا اس سے بھی بہتر جو اچھی ایک ری ہائیڈریٹنگ چیز ہے وہ دودھ اور دہی کا استعمال ہے, اور اس میں چینی کا استعمال نہ کیا جائے. سمپل دودھ کی کوئی بنی ہوئی چیز آپ لے سکتے ہیں, یا سمپل پلین دودھ, اس کی لسی بنائی جا سکتی ہے, جیسے کچی لسی جس کو کہتے ہیں کہ دودھ کے اندر پانی ڈالا اور وہ استعمال کر دیا. اسی طرح دہی کا استعمال بہت اچھا ہے. اسی طرح سے ایک بہت اچھی چیز جو سحری میں استعمال کی جا سکتی ہے وہ رات کو آپ بھگو کر رکھ دیں تخم ملنگا کے بیج. تو وہ ان کی ایک واٹر ایبزاربنگ ایبیلٹی ہوتی ہے, اپنے اندر انہوں نے پانی وہ بہت سا ہولڈ کر لیتے ہیں. جب آپ نے ان کو لیا ہے استعمال کیا ہے تو وہ جب باڈی میں جائیں گے تو وہ پانی جو ہے ان کے اندر کافی موجود ہوتا ہے. پیاس زیادہ نہیں لگے گی. پیاس زیادہ نہیں لگی, وہ ریگولیٹ کرتے ہیں. ان کی تاثیر ایک لحاظ سے کہنا چاہیے اس حوالے سے ٹھنڈی ہوتی ہے کیونکہ وہ جیل کر جاتے ہیں, تو وہ پانی آپ کے اندر موجود رہے گا. تو سحری میں آپ کو یہ احتیاط کی چیز ہے کہ دہی ضرور لیں, دودھ کا استعمال, مرغن چیزیں اوائڈ کریں, اور ہاں جی پراٹھے بھی اگر بغیر نمک, بہت لائٹلی جو آئل ہیں اگر بہت ترتراتے ہوئے لیتے ہیں تو وہ پھر بھاری پنا کرتے ہیں, بوجھل پنا ہو جاتا ہے پیٹ میں, جس سے اس کو ایسیمولیٹ, خوراک کو ہضم ہونے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے. تو اگر آپ نے بہت ہیوی سحری کر لی ہے تو پھر آپ کی باڈی زیادہ مانگے گی پانی, وہ پیاس لگوائے گی. اچھا ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھا ہے کہ افطاری کا وقت جب ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ, جیسے آپ بالکل درست بات کریں کہ مرغن چیزوں کی بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ پکوڑے, سموسے, رول اور اس طرح کی تلی ہوئی چیزوں پہ ہمارا فوکس ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے, خصوصاً ایک دم, کیونکہ سارا دن آپ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. جو یہ مرغن چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ تلی ہوئی, ڈیپ فرائڈ, خاص طور پہ یہ پکوڑے, سموسے وغیرہ, یہ آپ کو بہت ہائی کیلوریز تو دے دیتے ہیں لیکن ان میں غذائیت تھوڑی کم ہوتی ہے. تو اس وقت روزے کا مقصد بھی یہی ہے اپنے جسم کو اگر آپ نے ریپلینش کرنا ہے, اور روزے کے جسمانی فوائد بھی اگر مکمل طور پر لینے ہیں تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی غذا لیں جس کو ہم اپنی لینگویج میں نیوٹرینٹ ڈینس کہتے ہیں, یعنی کہ وہ خوراک بے شک تھوڑی سی ہو لیکن اس میں نیوٹریشن بہت زیادہ ہو. تو پکوڑے, سموسے یوزلی اس کے اندر, یا تلی ہوئی جو رولز وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ان کے اندر بہت ہی غلط قسم کی چکنائی آ جاتی ہے جو آپ کے بہت سے صحت کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے. پھر یہ کہ آپ کو ری ہائیڈریٹ کرنے میں, یعنی کہ آپ کے سیلز جو اس وقت پانی کی کمی کا شکار ہیں سارا دن روزہ رکھ کے, اس میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی. بہت ہی ڈرائی چیزیں ہیں, بہت ہی زیادہ ڈرائی چیزیں. تو اس سے بہتر آپشن افطار میں ہمارے پاس یہ ہو سکتی ہے کہ ہم پھلوں کا استعمال کریں. اور اگر مشروبات کی بات کریں تو بہت زیادہ چینی, اس وقت ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پیاس بہت لگ رہی ہے اور شاید ہم میٹھا مشروبات لینا چاہیں گے. دودھ سوڈا بھی لیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. ہاں دودھ سوڈا اس حوالے سے ٹھیک ہے کہ اس کے اندر آپ چینی اگر نہیں ڈالتے, اور اگر اس کے اندر آپ دیکھیں, پہلے میں یہ ڈسکلیمر دے دوں کہ جو بوتلیں, ویسے بوتلیں ہیں, ان کا استعمال مناسب نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ چینی ہوتی ہے. لیکن دودھ سوڈا میں آپ زیادہ دودھ ڈالیں اور تھوڑا سا اگر آپ 0 کیلوری والا ڈرنک ڈال لیتے ہیں تو اٹس فائن, اس کے ساتھ کوئی اس کی نیوٹریشن کو فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ اس میں ایڈیشنل چینی, نمک وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہ ڈالیں, کیونکہ ایک ہوتی ہے بیوریج ہائیڈریشن انڈیکس, یعنی کہ کوئی بھی مشروب آپ کو کتنا ہائیڈریٹ کرتا ہے اس میں دودھ ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے. تو اگر آپ وہ دودھ سوڈا کی شکل میں لیتے ہیں یا آپ اس کا کوئی ملک شیک بنا لیتے ہیں, ملک شیک کا بھی یہ فائدہ ہے کہ فروٹ کی بھی نیچرل شوگر اس میں آ جاتی ہے, بٹ پرووائڈڈ آپ اس کے اندر ایڈیشنل چینی نہ ڈالیں. بیسٹ مشروب کون سا ہوتا ہے افطاری کے وقت؟ پانی, اس کے علاوہ سکنجبین, اچھا. ہاں لسی اور دودھ, یہ سارے بہترین ہیں, یہ بہترین چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ پھلوں کا, آج کل تو پھل ایسے اتنے اچھے آ گئے ہیں جیسے تربوز ہے جی, ان کے اندر 80 to 90% واٹر ان کے اندر ہی موجود ہوتا ہے. تو وہ ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو کھا بھی رہے ہیں, آپ کو غذائیت بھی مل رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی پانی کی جو کمی ہوئی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اچھا جو ہائیڈریٹنگ مشروب ہوتا ہے اس کے اندر الیکٹرولائٹس یعنی پوٹیشیم اور سوڈیم اور گلوکوز کی تھوڑی سی مقدار, تو وہ پھلوں میں بھی پائی جاتی ہے جو میں نے مشروبات بتائی, جیسے ORS ہے, سکنجبین ہے,
لیمو پانی ہے یا دودھ ہے یا لسی ہے, ان کے اندر نیچرلی یہ پایا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی ایک اچھا ری ہائیڈریٹنگ چیز ہو سکتی ہے. اگر آپ اس وقت وہ ڈرائیڈ ڈیپ فرائڈ چیزیں لیں گے وہ انتہائی ڈرائیڈ ہیں, تو وہ آپ کو مزید ہی نقصان دہ بھی ہو جاتی نقصان دہ ہے. ہوں گی. اچھا, اس میں اب عید آنے والی, کیونکہ صرف 3 یا 4 دن کے بعد جو ہے وہ عید ہوگی, عید الفطر ہوگی. ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم کیونکہ رمضان المبارک میں جو ہے ہماری ایک روٹین ہوتی ہے سحری اور افطاری کی, اس وقت کیونکہ اب ناظرین جو دیکھ رہے ہیں عید پہ بڑے پلانز بھی ہوتے ہیں, اس وقت بھی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے کیونکہ اب موسم چینج ہو گیا, ایک دم گرمی آئی ہے. ہاں بالکل, سب سے احتیاط کرنے والی چیز یہ ہے کہ آپ کی باڈی کم کھانے کے اوپر اور 2 وقت کے کھانے کے اوپر سیٹ ہو چکی ہے. اگر صبح کا وقت ناشتہ ایک ہیوی سا اگر کیا جائے تو اکثر لوگوں کا میں نے دیکھا ہے عید پہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس چیز کو سہار نہیں رہے ہوتے, ان کے ڈائجسٹیو جوسز اس وقت طے ہو چکے ہوتے ہیں کہ بس سحری کے وقت اور شام کے وقت روٹین بن جاتی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت بھی شروع کے کچھ دنوں میں لائٹ کھانا رکھیں. اور یہاں پہ بھی اگر میں دیکھوں سنت نبی کا ذکر کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزے دیے ہیں, وہ اسی لیے تاکہ وہ گریجولی ٹیپر آف کریں. جیسے میڈیسن ڈاکٹر دیتا ہے تو وہ گریجولی ٹیپر آف کرتا ہے کہ پہلے ڈوز آپ کو ہائی دی جائے گی, پھر اس کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑنا, ایک دم سے ترک نہیں کرنا. وہ شوال کے 6 روزے اسی سلسلے میں ہیں, اور وہ یہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ٹھیک ہے عید پہ سیلیبریشن ہے, لیکن دین اسلام میں کہیں بھی سیلیبریشن میں اوور ہونا کہیں بھی نہیں آتا. سیلیبریشن کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اوور ایٹنگ آپ شروع کریں, اوور ایٹنگ کر دیں اور بہت زیادہ اپنی سوئیوں میں بہت زیادہ چینی ڈالیں, یا آپ اس دن اتنا میٹھا کھا جائیں. سوئیوں تک تو پھر بھی ٹھیک ہے, اس کے بعد جو پائے سری پائے, ہاں مٹھائیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, بہت زیادہ, تو مرغن غذائیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اور ہمارے پاس ہسپتالوں میں بہت سے ایسے کیسز بڑھ جاتے ہیں جس میں پیٹ کی خرابی, تیزابیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. عید کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں جی وزن بڑھ گیا ہے, تو یہ کامنلی چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے عید پہ جو آپ نے اس 30 دن میں بینیفٹس جسمانی طور پہ حاصل کیے ہیں, عید پہ اس کو اچھا کھا کر اس کو پھر کھائیں تاکہ غلط کھا کے آپ اس کو برباد نہ کر دیں. اچھا بالکل. اور شفا یہاں پہ بات کریں رمضان المبارک کے جو روزے ہوتے ہیں, جب ایک پورا مہینہ ہم ایک پراپر ڈائٹ اس طریقے سے بنا لیتے ہیں کہ صبح سحری اور پھر افطاری, پھر ظاہری بات ہے زیادہ تر وقت تو عبادت میں گزرتا ہے, لیکن ایک جسم کا بھی جو 1 سال کا جو ایک بریک ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے جس میں باڈی نیچرلی اس کے بہت سے فاسد مادے, بہت سے ڈیٹاکسیفیکیشن خود سے ہو جاتی ہے, بہت سی ایسی چربی جو سارا سال لوگوں کی نہیں بھی گھلتی ہے, اور اگر اچھا طریقے سے آپ نے روٹین فالو کی ہو تو وہ سب گھلتی ہے, جس کی وجہ سے ٹاکسن اندر سے نکل آتے ہیں اور کافی نیچرلی صفائی ہو جاتی ہے. میں نے سنا کہ کئی مذہب امراض بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی کینسر ہونے کے خدشات ہوتے ہیں, وہ بھی کم ہو جاتے ہیں, تو روزے کے بہت فائدے ہیں. ہاں, اس کے اندر ایک نیچرل میکینزم ہوتی ہے, اس کو آٹوفیگی کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی آپ کے جو مضر چیزیں ہیں ان کو خود سے کھا کھا کے ختم کر دیتی ہے. اچھا بالکل, ابھی آپ فروٹس کی بات کر رہے تھے, اور اس میں جو ہے واقعی اس وقت جو ہے موسم تربوز کا بھی ہے, تو بڑا اس میں پانی بھی کافی زیادہ ہوتا ہے, چلیں وہ ہماری باڈی کی ایک نیڈ کو وہ بھی پورا کر لیتا ہے. بہترین ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم اس ٹائم جو ہے وہ تربوز کو کھائیں؟ افطار میں آج کل کی اگر بات کریں تو افطار میں جیسے آپ پانی پیتے ہیں اس کے اراؤنڈ آپ لے سکتے ہیں. تربوز بھی بہت اچھا ہے, گرما بہت اچھا آیا ہوا ہے, خربوزہ, ان سب میں پانی کی مقدار اچھی ہے, تو اراؤنڈ آپ لے سکتے ہیں. اچھا, اس میں یہاں بھی بتا دوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ پانی کے ساتھ آپ نے اس کو نہیں لینا, آپ وہ ایک وقت میں کنزیوم کر سکتے ہیں. تربوز اور پانی اکٹھے جی لے سکتے ہیں. دوسری بات ایک اور, میں نے کیونکہ سائنس اس بات کو پروو نہیں کرتی, دوسری چیز یہ ایک اور بہت مسکنسیپشن ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی بالکل نہ لیں, گرم پانی لیں. دس از ایبسولوٹ مسکنسیپشن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھنڈا پانی پسند کرتے تھے, اور وہ ہلکا سا اس زمانے میں اس ویدر کے, تو ویدر اپروپریٹ پانی لینا چاہیے. اگر آپ کو بہت گرمی لگ رہی ہے اور گرم ویدر ہے تو آپ سلائڈ سا کولڈ واٹر لے لیں, دیٹ از ایبسولوٹلی فائن, وہ ہیلتھ کو کچھ بھی نہیں کہتا. اچھا صحیح کہہ رہی ہیں. اور جس طریقے سے فروٹس کا بتا رہی ہیں, تربوز اور گرما, یہ تو ہماری قسمت بھی خوش قسمتی ہے اس وقت کہ موسم بھی اچھا ہے, مطلب پھل کے حساب سے اگر بات کریں تو اچھے اچھے پھل ہمارے پاس اویلیبل ہیں. جی اس وقت تو جو ہمارے بلکہ سردیوں کے جا رہے تھے وہ بھی کچھ اویلیبل ہیں, اسپرنگ کے بھی, اسٹرابیریز بھی ہیں, اور میں نے دیکھا لوکارٹ وغیرہ اس طرح کی کافی, انگور بھی بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں, تو ویرائٹی تو کافی آئی ہوئی ہے. لیکن جو موسمی پھل ہو اس کو تو لازماً ایک اچھے مقدار میں لینا چاہیے. اس کے علاوہ دہی کا استعمال, میں بار بار دہی پہ فوکس کر رہی ہوں بیکاز وہ ہائیڈریٹ بہت اچھا کرتی ہے, اور افطار کو جتنا سادہ رکھیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. کھانا بھی فوراً کھا لینا چاہیے. کھانا بالکل جو لوگ کھانا چاہیں اس وقت اپنا روٹی, سالن, سلاد, کوئی نہ کوئی. اچھا, اسی میں پلانٹ پروٹینز کا بہت اچھا رول ہے کہ آپ دالوں کا یا لوبیے کا یا چنے کا, کالے چنے کی چاٹ, سفید چنے کی چاٹ, ریڈ لوبیا, اس میں آئرن بہت سا اچھا ہوتا ہے, اور بھی بہت سے معدنیات اس میں ایسے آ جاتے ہیں جو کہ بہت سی جسم میں غذائی کمزوریوں کو دور کرتے ہیں. اور اس میں اگر آپ بہت سا کھیرا, پیاز, ٹماٹر یا سبزیاں اس طرح سے ڈال لیتے ہیں تو وہ ایک بڑا اچھا ریفریشنگ سا ایک سیلڈ بن جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ شفا علی, ماہر غذائیات, بہت ہی اچھی انفارمیشن دے رہی تھی, اور بالکل صحیح بات بتائیے کہ رمضان میں جو ہم روزہ اور سحری کرتے ہیں اس میں اب کیونکہ موسم میں جو ہے وہ تبدیلی آ چکی ہے, گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا, تو ہمیں پھلوں کا جو ہے استعمال جو ہے وہ بڑھا دینا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بڑی اہم بات کی ہے کہ عید کا موقع بھی کیونکہ قریب ہے, صرف 3 یا 4 دن کے بعد جو ہے
وہ عید الفطر ہوگی. تو جب عید آئے گی تو مکمل جو ہے وہ کھانا پینا فوری طور پہ شروع نہیں کر دینا, بلکہ احتیاط اور اس کے ساتھ وقفے کے ساتھ ویسی اپنی روٹین کو رکھنے. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن.